अस्सलाम वालेकुम। सईदा वॉइस पर प्यारे साथियों, आज की एक कहानी है एक अजीब और गरीब लड़की की, जिसने अमीर होकर गरीबों के दरमियान परवरिश पाई। वो लड़का उससे मोहब्बत करने लगा था। खाना बदोश वो लड़की आखिर कहाँ चली गई? आइए ये सच्ची कहानी आपको सुनाते हैं। बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है सईदा वॉइस को, तो सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबाइए। वो एक खूबसूरत लड़की थी। लड़कियां तो आमतौर पर खूबसूरत ही होती हैं, खास तौर पर वो जो हासिल ना हो सके, और जो हासिल हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, फिर वो सिर्फ बीवियाँ रह जाती हैं। बहरहाल मैंने उसे उस वक्त देखा था जब मैं शेविंग क्रीम लेने एक बड़े स्टोर में दाखिल हुआ। इस किस्म की चीज़ें मैं आमतौर पर मोहल्ले की दुकानों से ही लिया करता हूँ, लेकिन उस दिन न जाने कौन सी तरंग में आया, एक बहुत बड़े से स्टोर में दाखिल हो गया। मैं इस किस्म के स्टोर्स में कभी नहीं जाता, क्योंकि मेरी जेब भी इजाज़त नहीं देती। बहरहाल मैंने उस लड़की को परफ्यूम्स वाले हिस्से में से निकलते हुए देखा। उसके पास एक ट्रॉली थी जिसमें दुनिया भर के सामान रखे हुए थे। हाय, ये पैसा भी क्या चीज़ है जो हर किस्म की खरीदारी का शौक दिलाता है। उस लड़की ने जरा सी देर में हजारों किस्म का सामान खरीद लिया, और एक मैं था जो सिर्फ एक छोटी सी शेविंग क्रीम लेने के लिए वहां आया था। मेरे करीब से गुजरते हुए उस लड़की ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर ट्रॉली धकेलती हुई आगे बढ़ गई। जाहिर है मेरा उससे क्या ताल्लुक था। मैंने अपनी पसंद की शेविंग क्रीम उठाई और काउंटर पर आ गया। काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरे हाल पर तरस खा रहा हो कि बेचारा सिर्फ शेविंग क्रीम लेने के लिए आया है। मैंने कीमत अदा की और बाहर आ गया। वो लड़की अपनी ट्रॉली के साथ बाहर खड़ी थी और कुछ बेचैन थी, परेशान थी, इधर उधर देख रही थी जैसे उसे किसी का इंतजार हो। मैं उससे कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था उस लड़की की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। फिर उसने मुझे देखा और जेरे लब कुछ बोल कर रह गई, बड़बड़ा रही थी। मुझे न जाने क्या सूझी कि मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने शायद पहली बार ऐसी हिम्मत की होगी। माफ़ कीजिएगा, आप कुछ परेशान सी मालूम हो रही हैं, मैंने पूछा। ओह हाँ, वो मेरा ड्राइवर न जाने कहाँ चला गया, उसने कहा। मैं फ़ोन भी कर रही हूँ लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। ओह, हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, पता नहीं। उसने अपने कंधे उचकाए, फिर अचानक ही मुझसे पूछ बैठी, एक्सक्यूज़ मी, आपके पास तो गाड़ी होगी? मेरे पास? जी हाँ, गाड़ी है मेरे पास, लेकिन आज मैं नहीं ला सका। आज टैक्सी पर जाऊंगा। आप रहते कहाँ हैं? डिफेंस, मैंने बताया। और आप? मैं भी डिफेंस में रहती हूँ, उसने खुश होकर कहा। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैंने उससे झूठ कहा था। मैं डिफेंस जैसे बड़े इलाके में नहीं रहता था, बल्कि एक बहुत ही छोटे से कस्बे में रहता था। अगर ऐसा होता तो क्या सिर्फ शेविंग क्रीम खरीदने के लिए यहाँ आता? वो भी मेरी मजबूरी थी, लेकिन उस लड़की से मैं झूठ बोल चुका था, इसलिए एक टैक्सी करनी पड़ी। मेरा ख्याल था कम से कम इतना होगा कि हम दोनों पिछली सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन उसने बड़ी फुर्ती और होशियारी के साथ अपना सारा सामान सीट पर एक तरफ रख दिया और खुद बराबर में बैठ गई। अब पिछली तरफ बैठने की जगह ही नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे आगे बैठना पड़ गया। अब क्या उससे खाक गुफ्तगू होती? बहरहाल उसने इतना ज़रूर बताया कि उसका नाम सारा है और वो डिफेंस कॉलेज में पढ़ती है। उसके पापा कोई बिजनेसमैन थे, वगैरह वगैरह। जबकि मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम अनवर है और मेरा अपना बिजनेस है। हालांकि मैं एक फर्म में मुलाजमत कर रहा था। मेरा ख्याल था वो कमबख्त डिफेंस के शुरू में ही रहती होगी, लेकिन उसका मकान खुदा की पनाह बिल्कुल साहिल समंदर के पास था। टैक्सी एक शानदार से मकान के पास आकर रुक गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, अपना सामान समेटा और अंदर चली गई। साहब, अब किधर जाना है? ड्राइवर ने पूछा। इस इलाके की जो मार्केट है ना, वहाँ उतार दो। साहब, आपने तो बोला था कि डिफेंस फेज 2 जाना है। नहीं जाना है फेज 2, मार्केट में एक काम है। मार्केट पहुंचकर जब मैंने किराया पूछा तो उसने 700 बताया। 700? मेरी तो फिर से एक बार जान निकल गई। 700 तो बहुत हैं। आप ये तो देखो साहब कि मैडम कैसे कैसे रास्ते से लाई हैं। अगर हमको बोला होता तो हम शॉर्टकट से ले आता। चलो तुम 600 दे दो। अपने आप को दिल ही दिल में बुरा भला कहते हुए मैंने 600 निकाल कर उसके हवाले कर दिए। जो भी हुआ था, मैं उसके हिसार में था। मुझे वो हसीन लड़की भुलाए से भी नहीं भूल रही थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन मुझे अपने दोस्त के पास जाना था। उसका घर रेल की पटरियों को पार करके आता था। मैं पटरी को अबूर करता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था कि मैंने खाना बदोशों की एक बस्ती देखी। ये बस्ती खाली मैदान में बसाई गई थी। उनकी बस्तियों को देखना भी एक दिलचस्प अमल होता है। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस औरतें मुख्तलिफ काम करती हुई नजर आती हैं। कोई रंगीन पंखे बना रही होती है, कोई बच्चों की डुगडुगी बना रही होती है। ये शायद उनका सदियों पुराना मशगला और कारोबार होता है। एक तरफ बच्चे मैले कुचेले लिबासों में खेल रहे होते हैं, एक तरफ उनके मर्द बैठे हुक्के पी रहे होते हैं। गर्ज से कि बहुत अजीब जिंदगी होती है खाना बदोशों की।
ان کے درمیان ہی مجھے وہ لڑکی دکھائی دی۔ جی ہاں، وہی لڑکی جو مجھے اس بڑے سے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملی تھی، جس نے بہت سامان خریدا تھا، جس نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی، جس نے اپنا نام سارا بتایا تھا، جو ڈیفینس کالج میں پڑھتی تھی، جس کا گھر بہت شاندار تھا، وہی لڑکی ان خانہ بدوشوں کی جھوپڑیوں کے اندر موجود تھی۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا، دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں، اور یہ حیرت انگیز طور پر اتنی ملتی جلتی ایسے کم ہی دیکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غریبوں والی بستی تھی، خانہ بدوشوں کی لڑکی تھی، وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو اتنی امیر تھی، اتنی فیشنیبل تھی، پھر ایک جیسی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اس نے بھی میری طرف دلچسپی سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے پہچان رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک دیکھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی بہت تیزی سے میرے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے رے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اس کا لہجہ ہی خانہ بدوشوں جیسا تھا، اکڑا اکڑا سا۔ یہ تو اتنی دیر سے مجھے کیا گھورے جا رہا ہے؟ معاف کرنا، میں جلدی سے گڑبڑا کر بولا۔ میں نے اس شہر میں تم جیسی ایک لڑکی دیکھی تھی، اس لیے حیران ہو کر تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں بالکل ایک جیسی ہو۔ ارے جاتا ہے یا بلاؤں بابا کو؟ اچھا بہانہ لے کر آیا ہے تو ہمیں دیکھ کر تو کہتا ہے کہ تو نے میری جیسی لڑکی کہیں اور دیکھی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ لڑکی نہیں تھی، اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ صرف اتنا تھا کہ یہ اس کی ہم شکل تھی، بس چہرہ ملتا ہوا تھا، لہجہ نہیں۔ میں نے بہت آگے جا کر مڑ کر دیکھا، وہ لڑکی اسی جگہ کھڑی ہوئی تھی اور میری طرف ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے کہوں، اے لڑکی، جھوٹ مت بول، تو وہی ہے نا؟ میری آنکھوں کو اتنا بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تو وہی ہے۔ اب تو خانہ بدوشوں کے ساتھ تو آ گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو یہاں پر جو موجود ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اس بحث سے پردہ اٹھانے کا طریقہ ہے کہ میں اس لڑکی سارا کے گھر پہنچ جاؤں، کسی بہانے اسے جا کر مل لوں، اس کو بتاؤں کہ اس شہر میں ایک اس کی ہم شکل بھی موجود ہے، بالکل اس جیسی۔ اگر سارا چاہے تو میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کو دیکھ لے۔ لیکن سارا کے پاس جانے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ میں اسے کیا کہتا کہ میں اس سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ بس ایک بار ہی تو میں نے اسے لفٹ دی تھی، اس کے علاوہ تو اس سے کوئی میرا تعلق ہی نہیں تھا، اور کیا اسے یاد ہوگا؟ میں شدید ذہنی خوف میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ اگر کوئی عام سی مشابہت ہوتی، ملنا جلنا ہوتا، تو شاید میں ان دونوں کو بھول بھی جاتا کہ اتفاق سے شکل مل گئی ہے۔ لیکن یہ تو ایسا ہی تھا جیسے شہر کی ماڈرن لڑکی نے یوں ہی تفریحاً خانہ بدوش لڑکی کا لباس پہن لیا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے ہیں، شہر کی پٹریوں کے پاس جن کی جھوپڑیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال کئی دنوں کی بے چینی کے بعد جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو ایک بار پھر میں وہاں پہنچ گیا جہاں خانہ بدوشوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہ پڑاؤ موجود تھا اور وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ اس وقت ریلوے لائن کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر میرے پاس آئی۔ اے تو وہی ہے نا جو اس دن میرا دماغ خراب کر رہا تھا؟ دیکھو مجھے غلط مت سمجھو، میں تو پاگل ہونے لگا ہوں۔ میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے وہ بالکل تمہاری طرح ہے، بلکہ تم ہی ہو، اس لیے تو حیران ہو کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تو پھر یہ سن لو بابو کہ میں وہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم وہی ہو؟ تم یہ خود کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں مسٹر کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اب اس کا لہجہ ویسا ہی تھا جیسا شہر کی پڑھی لکھی لڑکیوں کا ہوتا ہے، صاف ستھرا۔ اف میرے خدا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیا ہے یہ سب؟ اگر تم وہی ہو تو پھر یہ خانہ بدوش قبیلہ، یہ میرا ہی قبیلہ ہے، اس نے بتایا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بابا سے ملوا دوں، پھر تمہاری سمجھ میں سب آ جائے گا۔ اب تو اس بھید کو معلوم کرنا ہی تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ بالکل فلمی سچویشن دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جو بنجارے ہوتے ہیں، وہ بنجارن مجھے اپنے خیمے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ وہاں موجود خانہ بدوش مرد اور عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں بھی کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا، شرمندگی سی ہو رہی تھی، لیکن چکروں میں پھنس گیا۔ میرا کیا واسطہ تھا ان لوگوں سے؟ اس کے خیمے میں گندے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک بوڑھا بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر میں نے کہا، بابا، اس لڑکی سے مل چکا ہوں میں، اور یہ کہتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ پھر وہ کہنے لگی، بابا یہ بابو ہم کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہو رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا وہ روپ سچ ہے یا یہ روپ سچ ہے۔ اس کے دونوں روپ ہی سچ ہیں بیٹا۔ بوڑھے نے کہا، یہ پارو ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی، وہاں اس کا نام سارا اور یہاں اس کا نام پارو ہے۔ اف میرے خدا، تو پھر یہ وہی لڑکی تھی۔ لیکن اگر یہ خانہ بدوش بنجارن ہے تو پھر اس بڑے گھر میں اتنی ماڈرن بن کر کیا کر رہی تھی؟ پتہ نہیں کیا راز ہے۔ بابو، یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ پارو تمہیں اپنے ساتھ لے آئی۔
اب تم اس کو سمجھا سکتے ہو، شاید تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا بابا، سارا یا پارو نے جلدی سے کہا۔ 100 بات کی ایک بات کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر یہ سارا ہے تو پارو کیسے ہو گئی؟ اگر پارو ہے تو پھر سارا کیسے ہو گئی؟ بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں، بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ تم یہ کہانی سن لو گے تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بوڑھے نے اپنی گردن جھکا لی جیسے گزرے دنوں کو یاد کر رہا ہو۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے بابو، تقریباً 18 سال پہلے کی۔ ہم بنجارے لوگ، ہمارا بہت بڑا کنبہ ہے، ہماری برادری کے کئی حصے ہیں، ہر حصے کا ایک سردار ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے حصے کا سردار تھا اور آج تک ہوں۔ ہمارا کام پورے ملک میں گھوم پھر کر اپنے لیے روزی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم ہاتھوں کے کاریگر ہوتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ہندو بھی۔ ہم ہاتھوں سے بچوں کے لیے رنگین کھلونے بنا کر بیچتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم شہر کی ریلوے لائن کے پاس اپنی جھوپڑیاں لگائے ہوئے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، میں پٹریوں کے ساتھ سیر کرتا ہوا جا رہا تھا کہ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کسی بچے کی آواز تھی بابو۔ میں پریشان ہو کر جھاڑیوں کی طرف گیا اور وہاں مجھے ایک بچی دکھائی دی، وہ زخمی ہو رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر اپنے پڑاؤں میں لے آیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی بابو، بہت حسین۔ ایسی کوئی لڑکی ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھی۔ بوڑھا بولتے بولتے خاموش ہوا تو اس لڑکی نے بتانا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی سی کہانی مجھ سے سن لیں۔ میں اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ 4 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنا گھر یاد تھا، اپنے ماں باپ کے نام یاد تھے، میرا 2 سال کا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی یاد تھا۔ کیا وہ بچی تم تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں ہی تھی۔ میرے والدین بہت پیسے والے لوگ تھے۔ باپ کا نام ارشد تھا جو مجھے اس وقت بھی یاد تھا، اور ماں کا نام آبدہ۔ چھوٹا بھائی اویس تھا۔ ہم کراچی سے لاہور ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے۔ ایک جگہ کسی وجہ سے ٹرین کی رفتار کم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں پورے ڈبے میں اچھلتی پھر رہی تھی۔ ریل کے سفر میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح میں ڈبے سے باہر نکل کر جا گری اور لڑکتی ہوئی ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چلی گئی۔ بس مجھے اتنا ہی ہوش تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نہیں جانتی۔ اس کے بعد یہ ہوا بیٹا کہ میں اسے اٹھا کر اپنے پڑاؤ اپنی جھوپڑی میں لے آیا۔ تیرے ماں باپ نے ریل رکوا دی ہوگی، تجھے ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہوگا، لیکن تو ایک جھاڑی کے پیچھے تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے تو آواز نہیں سن سکے وہ لوگ اور نہ ہی وہ تجھے دیکھ سکے۔ تو پھر کیا تم نے اپنے طور پر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔ بہت کوشش کی بابو، ہم غریب خانہ بدوش لوگ کہاں جاتے، کس کے پاس جاتے، لیکن ہم نے اس کے ماں باپ کا نام یاد رکھا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی پرورش کی۔ ہمارے پاس تھا ہی کیا سوائے پیار کے، تو وہ پیار ہم نے اس کے نام کر دیا۔ ہاں، ماما اور بابا نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں بھول ہی گئی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، میرے اصل گھر والے کون ہیں۔ میں ان لوگوں کے درمیان پرورش پاتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارا قبیلہ ایک بار کراچی آ گیا۔ یہ اب سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس کا مکان کہاں ہے، کس محلے میں تھا، لیکن مجھے اس کے ماں باپ کا نام یاد تھا۔ بس اسی نام سے میں انہیں تلاش کرتا رہا، اور کہتے ہیں نا کہ تلاش کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ آخر ایک دن اس کے باپ کا پتہ چل گیا۔ میں اس کے مکان پہنچ گیا، وہی مکان جو تم نے دیکھا ہے۔ تو کیا تمہارے ماں باپ پہلے سے اسی مکان میں رہتے تھے؟ میں نے سارا یا پارو سے پوچھا۔ نہیں، وہ پہلے کسی اور جگہ رہتے تھے، اس کے بعد وہ اس گھر میں آ گئے تھے۔ بابو جی، جب میں اس کے مکان کے گیٹ تک پہنچا تو وہاں چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ اکبر صاحب سے۔ میں نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ چوکیدار اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے اسے تعجب ہوا ہوگا کہ ایسے حلیے کا خانہ بدوش صاحب سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ شاید وہ مجھے ملنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن اسی دوران میں اس کا باپ اندر سے گیٹ پر آ گیا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی نکال رہا تھا۔ چوکیدار نے جب اسے میرے بارے میں بتایا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو صاحب؟ ایک بات بتائیں، کیا آپ سے 15 سال پہلے آپ کہیں جا رہے تھے ٹرین کے ذریعے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا؟ ہاں ہاں، وہ بے چین ہو گیا۔ وہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ ہماری بیٹی ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ کی وہ بیٹی ہمارے پاس ہے صاحب۔ میں نے کہا، اس کو اپنی سینے سے لگا کر آپ کے پاس لایا ہوں، بہت پیار سے پالا ہے۔ اب آپ کی امانت آپ لوگوں کو واپس کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی تمہارے پاس ہے؟ اس کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ جی صاحب۔ کہاں ہے وہ؟ ہماری خیمہ بستی میں، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے تمہاری خیمہ بستی؟ ٹھہرو، میں اس کی ماما کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں۔ میرے خدا، یہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہماری سارا ہمیں مل گئی۔ چلو۔ مختصراً وہ صاحب اور ان دونوں نے اپنی بچی کو پہچان کر اسے سینے سے لگا لیا۔
بلک بلک کر روتے رہے، پھر میرا شکریہ ادا کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے بہت سی رقم بھی دے رہے تھے صاحب، لیکن میں نے نہیں لی کیونکہ یہ تو اولاد کا سودا ہو جاتا، اور پارو تو ہماری اولاد تھی صاحب۔ کیا عجیب بات تھی اس لڑکی کی، ایک لمحے کے حادثے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب باقیہ کہانی مجھ سے سن لے، سارا یا پارو نے کہا۔ میرے لیے تو یہ بہت عجیب مرحلہ تھا۔ اچانک ہی پتہ چلا کہ میں نے جن کی آغوش میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے مجھے سونے کا نوالا کھلایا، جو مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، وہ میرے حقیقی والدین نہیں تھے۔ میرا گھر کوئی اور تھا، میرے ماں باپ کوئی اور تھے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی۔ ظاہر ہے میں نے اپنی گردن ہلائی۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال میرے ماں باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ان کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیسی آندیاں چل رہی ہوں گی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر بتانا شروع کیا۔ میرے ماں باپ نے میری تعلیم کو بندوبست کر دیا۔ میں ذہین تھی۔ مجھ میں ایک جذبہ یہ بھی تھا کہ میں اپنے شہری والدین کی توقعات پر پوری اتروں، اس لیے میں نے خوب محنت کی اور پرائیویٹ میٹرک کر لیا۔ اس کے بعد تم ڈیفینس گرلز کالج چلی گئی۔ میں نے کہا ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ اور یہ سب کتنے دنوں کے مرحلے تھے؟ 5 سال کے۔ میرے بابا مجھے 5 سال پہلے میرے شہری والدین کے حوالے کر گئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ان کے رنگ میں رنگ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے اپنے بابا اور اپنے قبیلے کے درمیان گزارے ہوئے دن ہمیشہ یاد رہے۔ میں انہیں کبھی نہیں بھلا سکی، اور کیسے بھلاتی؟ یہ میری احسان فراموشی ہوتی اگر میں ان کو بھول جاتی جنہوں نے میری پرورش کی تھی۔ میرے انداز وہی رہے، وہی خانہ بدوش لڑکیوں جیسے۔ وہ تو میری فطرت میں شامل ہو چکا تھا، وہ کیسے ختم ہوتا؟ اور یہی بات میرے گھر والوں کو بری لگ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اور ابھی تک نہیں ہو سکی ہوں۔ اور اسی وقت اس خانہ بدوش سردار نے بولنا شروع کر دیا۔ ہم نے کراچی کی طرف آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پاگل ہماری محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، سب بھول جائیں اور اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دے۔ لیکن یہ ایک دفعہ گھر سے چل کر ہماری بستی ہمارے شہر آ گئی تھی۔ ہاں، اس لڑکی نے بتایا۔ بابا اپنے قبیلے کو لے کر جب 2 سال تک ہمارے شہر سے غائب ہو گئے تو میں خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ تو جی بابو، اب تم ہی اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے پیچھے کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، ہم نے اس کی خدمت کر کے اس کے اصل مالکان تک پہنچا دیا۔ اب دعا ہے کہ جہاں رہے خوش رہے اور ہم کو بھول جائے۔ سارا نے اپنی گردن جھکا لی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کی ذہنی حقیقت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ قدرت نے اسے 2 کشتیوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ ایک طرف اس کے حقیقی سگے ماں باپ تھے، دوسری طرف وہ بنجارے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو مان دیا تھا، پیار دیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ سارا، ایک بات بتاؤ، تمہاری ماما بابا کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ انہی جیسا۔ میں ان کی سگی اولاد تو ہوں، لیکن میں ان کے لیے غیر جیسی ہوں، کیونکہ میں ان سے بہت مختلف ہوں۔ وہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے نہیں آنے دیتے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے جیسے اگر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور میں اچانک پہنچ جاؤں تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے انہیں میرا آنا برا لگتا ہے۔ اس لیے ان کے درمیان میرا دل نہیں لگتا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بدل چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ میں ان کی سگی بیٹی ہوں، لیکن کھو چکی تھی۔ مجھے ان غریبوں نے پالا تھا، لیکن میں ان غریبوں جیسی ہی ہوں۔ میں ان کی طرح ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں، محبت ہے۔ یہ سب درست ہے سارا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہارا خمیر، تمہارا خون کہیں اور کا ہے۔ تم ان بنجارے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو پھر کیا کروں میں؟ وہ اچانک غصے میں آ گئی۔ قدرت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ میں اپنی مرضی سے تو 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہوئی، میں اپنی مرضی سے تو 2 کشتیوں پر سفر نہیں کر رہی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ اس کے سوال کا میرے پاس کیا جواب ہوتا؟ اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بابو، بوڑھے نے میری طرف دیکھا، تمہیں اس کو سمجھاؤ، ہمارا دھیان چھوڑ دے، اپنے سگے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ بس وہی اس کے ہیں، پڑھے لکھے، بڑی انسان بنے، اچھی جگہ شادی ہوگی، ہمارے پاس سے اس کو کیا ملے گا سوائے گندگی کے؟ نہیں بابا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ پاگل مت بن، بوڑھا دکھ اور غصے سے بول رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ پھر بھی میں اسے سمجھانے لگا۔ میں نہیں جانتا میرے سمجھانے کا اس پر کیا اثر ہوا ہوگا، لیکن اس وقت وہ خاموش ہو گئی۔ میں بھی کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ جس قسم کے حالات تھے ان کا کیا ہو سکتا تھا؟ کئی دنوں تک میں اس کی طرف نہیں جا سکا، میرا مطلب ہے اس کی خیمہ بستی کی طرف۔ ویسے اس کی یاد آتی تھی، میں اسے محبت کرنے لگا تھا، اس بنجارن سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ بالآخر ایک دن جب برداشت نہیں ہوا
تو میں خیمہ بستی پہنچ گیا، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بنجارے اپنی بستی لپیٹ کر ایک طرف جا چکے تھے۔ میں خاموشی کے عالم میں کھڑا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی تو کسی خواب ہی کی طرح میری زندگی میں آئی اور خواب ہی کی طرح چلی گئی۔ کیا عجیب کہانی تھی اس کی۔ نہ جانے کیوں قدرت کبھی کبھی ایسے تماشے دکھاتی ہے۔ اب اس کے بھید وہی جانے، نہ جانے اس میں اس کی کیا مصلحت ہوگی، نہ جانے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہوگی۔ پھر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس حسینہ کے ڈیفینس والے مکان کی طرف پہنچ گیا۔ چوکیدار سے کہا، سارا بی بی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ کیوں؟ کیا وہ کالج گئی ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہیں۔ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ کیا؟ ہاں، انہوں نے اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، اور کہا جاتا ہے وہ اسی بنجارے انہی خانہ بدوشوں کی بستی کی طرف چلی گئی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ محبت جہاں سے ملتی ہے بندہ وہیں جاتا ہے۔ وہ پیسوں کا بھوکا نہیں ہوتا ہے، وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ آج بھی یہ داستان مجھے یاد ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں اس کے ٹرانس میں ہوں، اس کی حسین آنکھوں کے حصار میں ہوں، اسے بھول نہیں پایا ہوں۔ وہ خانہ بدوش لڑکی جو کہ غریبوں کو چن چکی تھی، اس نے امیروں کی زندگی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے پیسہ، دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ رشتے سب سے اہم آپ کی دولت ہوتے ہیں۔ وہ محبت جو اس کو ان غریبوں کے درمیان ملی تھی۔ میں جب بھی ریلوے پٹریوں کے ارد گرد کسی خیمہ بستی کو دیکھتا ہوں تو یہی گمان ہوتا ہے، شاید وہ ان میں سے ہی ہو، شاید وہ مجھے مل جائے۔